अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलामुअलैकुम बिलाल वालेकुम भाई, अस्सलाम शाहिद भाई। वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुह। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अच्छा अली भाई, आप मेरे ख्याल में मेरे ख्याल आपकी आवाज़ डबल डबल आ रही है हमें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपका काफ़ी लोग वेट कर रहे थे काफ़ी देर से, और जी जी आप भी अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर करें। सबसे ज़्यादा तो मुश्किलात मेरे ख्याल से आपके ऊपर ही आई आएंगी इस दावत हक को, जो आपने कुरान और सुन्नत की जो दावत है इसको जो आपने फैलाया है, और बहुत बड़े लेवल पे माशाल्लाह ये फैल चुकी है। तो आप अपना एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें काइंडली। एक्सपीरियंस तो जी मैंने मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर बारहा शेयर किया है, जी जी और रोना तो रोता रहता हूँ मैं अपनी वीडियोस के अंदर, आप लोगों के सामने ही है सब कुछ। बस इस वक्त तो इस मौके पे सिर्फ मैं यही अर्ज करूंगा कि जिस जिसको सच्चाई की बात पता चल रही है वो पूरी ईमानदारी के साथ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ड्यूटी समझते हुए उनकी भोली भाली उम्मत तक पहुंचाने की कोशिश करे, क्योंकि फिरका वारियत ने ऐसे पंजे गाड़े हैं सदियों से, और उलमाए सू ने दीन को इतना एम्बिगुअस करके पेश किया है कि एक आम आदमी के लिए सच तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। यानी सबसे बड़ी गद्दारी इन लोगों ने की है हमारे साथ। कोई दुनिया का प्रोफेसर भी अपनी टीचिंग्स, चाहे वो फिजिक्स का हो, इंग्लिश का हो, केमिस्ट्री का हो, उसके साथ, उसकी किताबों के साथ गद्दारी नहीं करता। लेकिन रिलीजन के मानने वाले लोग वैसे तो लोगों को कहते हैं कि हमारा रिलीजन सबसे बेहतर है, लेकिन इस ऐसे गद्दार हैं कि कुरान और सुन्नत को डायरेक्ट पढ़े तो उसे कहते हैं तुम गुमराह हो जाओगे, और अगर कोई उनसे जाके सवाल कर ले और कहे कि बताओ कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मसले का क्या हल है, तो उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। तो हमारे ये जो लोग, मैं सुन रहा था एक भाई वो कह रहे थे किसी स्पीकर के बारे में कि जी वो कह रहे हैं मसला एथीज्म है। एथीज्म कोई मसला नहीं है। असल मसला ये है कि जो मुसलमान है ना वो मुसलमान नहीं है। पहले उन मुसलमानों को मुसलमान बना लें। ये सारी जज्बाती बातें हैं जितने भी स्पीकर करते हैं इस तरह की, और बड़ी खुशनुमा बातें। रियलिटी ये है कि जिन 1.25 या 1.5 अरब मुसलमानों की आपको फिक्र लाहक है, उनमें से कितनों को कुरान की तालीमात का पता है, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कितने अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकई मानते हैं। एक तो है कि नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होने वाला दीन है, तो पता चलेगा कि ये सब के सब लोग जो है ना, वो अक्सरियत इनकी बस वो दीन को नस्ल दर नस्ल लेके चल रही है। इनके माँ बाप हिंदू होते तो ये भी हिंदू ही होते। तो ये सारी जज्बाती बातें, इससे कोई चेंज नहीं आनी है। अगर चेंज आनी होती तो आ गई होती। चेंज आएगी जब मुसलमानों के फिरकों के जो इश्यूज है ना विद इन रिलीजन, जब तक वो एड्रेस नहीं होंगे। आप देख लें, डॉक्टर जाकिर नाइक की भी आवाज उठी, माशाल्लाह पहुंची। अब आपके सामने उनकी दावत जो है वो, उसका क्या स्टेटस है, मैं ये नहीं डिस्करेज नहीं करना चाहता। उसकी वजह है कि ये कुछ अरसे तक ऐसा मामला चल सकता है ना, कंपैरेटिव रिलीजन या इस तरह की साइंटिफिक बातें। जब तक आप ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, या बड़े लेवल के ऊपर अहले सुन्नत, अहले तशय्यो के जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमारी ओरिजिनल बुक्स के अंदर रिपोर्ट हुए हैं और आज तक वो मामला उस तरीके से चल रहे हैं, उनको जब तक आप एड्रेस नहीं करते, आपकी तो कोई औकात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं सुनेगा। यानी अहमद बरेलवी साहब, अशरफ थानवी साहब, इसी तरीके से नजीर हुसैन देलवी साहब, इसी तरीके से बाकी मकातब फिक्र के उलमा, जिस बड़े लेवल के सिलेबस और जितने बड़े रूहानी बच्चे दे के इस दुनिया से गए हैं, आप जो मर्जी कर लें। किसी और प्लेनेट पे जाके नए सिरे से कोई इबाद हो जाए तो हो जाए, इस प्लेनेट अर्थ पे तो दावत का वही तरीका है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे है। अगर सही। किसी के पास और तरीका है तो वो करके बताए। अच्छा सदियों की ट्रायल होती है इनकी। जी जी। अच्छा अली भाई, आपने ये देख रहे थे लाइव भी, आप माशाल्लाह देखते भी हैं, बाकी लाइव भी लोगों के साथ जो हम करते हैं उनका फीडबैक वगैरह लेते हैं। तो आप भी ज़रा थोड़ा सा अपना हाल दिल भी बता दें, जो इस जो आपकी दावत आपने पेश की है कुरान और सुन्नत के, इसमें आपको जो मुश्किलात पेश आई हैं वो अपने आप स्टूडेंट से शेयर करें, ताकि जितने भी दुनिया में लोग हैं, अभी आप देख रहे हैं पीछे जिस तरह लोग उनको कह रहे थे
کہ ہمیں یہ مشکل پیش آئی، تاکہ ان کے لیے بھی تھوڑی سی آسانیاں پیدا ہو جائے، ان کو بھی پتہ چلے کہ سب سے زیادہ مشکلات جو ہیں نا وہ علی بھائی کے لیے. تو اس بارے میں آپ کیا ہاں جی کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی مائی لائف سٹوری کے اوپر. میں پرسنلی تو اپنے اعتبار سے تو ان چیزوں کو ڈسکس کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھتا، اور شاید ان چیزوں کی وجہ سے اس کے کوئی نیگیٹو پہلو بھی لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں، اس اعتبار سے کہ بعض لوگ پھر دل برداشتہ ہو جائیں گے کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. میرا خیال ہے مجھے اس معاملے میں تو اپنی اکیڈمی کے جو میٹرز ہیں، ہمیں جو پرابلمز آتی ہیں، میں تو پبلکلی ان کو ڈسکس ہی نہیں کرتا جب تک کہ کوئی چیز اس طریقے سے میڈیا میں سامنے نہ آ جائے. ایون میرے اوپر ایف آئی آر والا جو ایشو ہوا، مرڈر اٹیمپٹ والا جو ایشو ہوا، آپ دیکھیں پورا ہفتہ گزر گیا، میں نے اس کے اوپر کوئی ویڈیو بھی ریکارڈ نہیں کروائی تھی. لیکن جب مجھے پتا چلا کہ یہ تو مطلب میڈیا میں خبر آ گئی ہے پہلے والے مرڈر اٹیمپٹ کی، پھر مجبوراً میں نے اگلے ہفتے جب آیا تو میں نے اس کو ڈسکس کیا. اسی طریقے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی بات ڈسکس نہ کروں جس کی وجہ سے جو نیو کمرز ہیں ان کے لیے یعنی ان کے حوصلے پست ہوں کہ اچھا یہ ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہمت دیتا ہے. تو میرا سٹیٹس تو وہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام والا. انہوں نے اپنے بیٹوں سے بھی کہا تھا جب انہوں نے واضح دیکھ لیا کہ وہ بہانے کر رہے ہیں، تو پھر بھی انہوں نے کہا میں اپنے غم کی فریاد اپنے اللہ کے سامنے ہی رکھتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعوت و تبلیغ کی جو برکات دنیا میں اپنی نظروں سے دکھائی ہیں. دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انہیں توفیق دی ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ میں، اس کی برکات خود اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں. بڑے بڑے ریلیجس لیڈر آ کے جا چکے ہیں دور حاضر میں بھی، جن کو لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں، بڑی بڑی تنظیموں کے امیر ہیں. انہوں نے بھی وہ الحمدللہ رونق نہیں دیکھی کتاب و سنت کی تعلیمات یا وہ جو اپنے بابوں کی تعلیمات کو دکھانا چاہ رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے اس مختصر عرصے میں دکھائی ہے. لہٰذا آج کی ڈیٹ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ میری جو خوشیاں ہیں نا جی، میرے غموں پہ بہت بھاری ہیں، اس لیے میں ضروری نہیں سمجھتا کہ انہیں ڈسکس کروں. ماشاء اللہ. اچھا یہاں پر ایک ہاں جی، یہ اتنا بڑا اب یہ سلسلہ ایک پورا جو پیراڈائم ہے وہ شفٹ ہو چکا ہے. اب یہ جو مرضی کر لیں، جو ان کے ساتھ ہونا تھا وہ ایسا ہوا ہے کہ اب اس کا ریورسل ممکن نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نا جی آپ کو کوئی کمپیٹ کرنے کے لیے ہے، میں کہوں گا جی جس دن میرا کوئی کمپیٹیٹر آیا نا تو میں ریٹائرمنٹ لے کے گوشہ نشینی اختیار کروں گا. میں پرسنلی گوشہ نشینی کی لائف کو بڑا پسند کرتا ہوں. جس طرح مولا علی نے جب خلافت ان کو فٹ کرنے لگے ان کے گھاٹے میں، ظاہر ہے وہ سیدنا عثمان شہید ہو چکے تھے، حضرت علی کو پتا تھا کہ میرے کھاتے میں ڈل جائے گا سارا مسئلہ. تو سیدنا علی نے کہا تھا کہ میں گوشہ نشینی اختیار کروں گا، اور اگر میں حکومت میں آؤں گا تو پھر عدل ہوگا. تو یہ ان کا مقولہ بڑا مشہور ہے کہ یا عدل ہوگا یا گوشہ نشینی ہوگی. تو ہمارے کیس میں بھی ہے کہ یا تو میں گوشہ نشینی اختیار کروں گا یا میں پھر علمی میدان میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں جنہوں نے اس امت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. تو جس دن کوئی کمپیٹیٹر آیا تو مجھے فوراً بتائیے گا، ہم اکیڈمی اپنی کھول دیں گے اس کے لیے. پھر میں گوشہ نشین ہو کے اسے یہاں پہ بٹھاؤں گا. اور رہے فرقوں کے علماء اور بڑے بڑے مفتیاء اور لاکھوں علماء کے استاد اور مدارس کے ڈگریاں دینے والے، ان کی ورث کیا ہے؟ وہ بیچارے کیا چیز لا کے عوام کے سامنے پیش کریں گے؟ یعنی کوئی بریلوی کیا قرآن و سنت سے دلائل لا کے پیش کرے گا؟ ان کے پاس تو یہی ہوگا کہ جی اچھا جی ہمارے بزرگوں نے بھی کہا. آج میں الیاس گمن صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا تو وہ اہل حدیث کو جواب دیتے ہوئے کہہ رہے تھے اچھا تم یہ کہتے ہو تو تمہارا جو روحانی ابا ہے نا ابن قیم، اس نے بھی یہ لکھا ہے. اب یہی باتیں جو شیخ زکریا کے بارے میں بولتے ہو نا تو وہ اب اس کے بارے میں بھی بولو نا. تو اب یہ تو مجھے تو نہیں کوئی کہہ سکتا، میں تو سیدھا کہنا کیڑا جو فلانا بھی کاٹے فلانے دی. ہاں، حالانکہ یہ وہ سٹیٹس تھا جو یہ وہ نعرہ تھا جو اہل حدیث کا ہوتا تھا کہ رسول اللہ کے بعد کی کوئی حجت نہیں ہے. لیکن پریکٹیکلی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ریاکار کو ایکسپوز کیے بغیر موت نہیں دیتا. اب دیکھیں کس طرح ایکسپوز ہوئے ہیں کہ ان کے نزدیک تو ابن تیمیہ، ابن قیم اور آج کل کے بابے بھی، ایون علماء عرب بھی ان کے لیے اتنے بڑے امام ہیں جتنے ان لوگوں کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک امام حنیفہ نہیں ہے. تو اللہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا. اور رہی صحیح کسر جو ہے محمد بن سلمان نے ان کے اوپر علمی خود کش حملہ کر دیا. بالکل بالکل.
اس میں آج ویڈیو کلپ بھی آ گیا ہمارا ایک. جی جی میں نے دیکھا ہے, بہت اچھا ہے. اب جی ہونا تو جی چاہیے نا اس کلپ کا جواب دیتے ہوئے وہ آئیں سامنے اور کہیں کہ جی ہم توحید کے لیے سب کچھ کر رہے تھے, تو لیں صحیح. جی ہم آگے, ہم میدان بالکل. میں ہم آپ کو بتاتے ہیں, جی ہم تو بڑے بالکل نڈر ایسے, ہیں. لیکن امید نہیں ہے کہ ایسا کوئی کرے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو پیسہ اور یہ جو ہیں کتنے ان سے وہ جیب کریں گے بھی بھی تو ہوتی. توریہ کریں گے. اب مسئلہ ہے جی نا کہ پہلے تو ان کے توریے بھی چل جاتے تھے نا, لیکن اب ہم نے اتنا ایجوکیٹ کیا لوگوں کو کہ ان کے توریے بھی نہیں چلتے. صحیح. یعنی بالکل وہ ادھوری بات کریں گے اور وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں جی بالکل واضح بتائیں کہ کیا موقف ہونا چاہیے, تو وہ صحیح. تو نہیں کرتے. اچھا علی بھائی, کافی سارے لوگ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں, آپ تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا چھوٹا سا ایک پیغام دے دیں تاکہ پھر باقی لوگوں کو بھی ہم لائیو اسٹریم میں لیں, ان سے بات کریں, ان پیغام کا ایک بھی ہی ہے جی, بس پیغام ایک ہی ہے, حسینی بنے ماشاء اور اللہ. ڈٹ کے ان کا مقابلہ کریں. یہ سب بھاگ گئے ہیں. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک مہینے کے اندر, یہ دسمبر 2021 کے اندر اتنی بڑی چینج لائی ہے کہ دیوبند کی کمر ٹوٹ چکی ہے. صحیح. حالانکہ تبلیغی جماعت پہ پابندی کی مجھے پرسنل دکھ ہے, جی لیکن یہ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے ایٹ لیسٹ کہ ہم نے ان کے ان عقائد کو ایکسپوز کیا لوگوں کے سامنے کہ آپ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ ان کے عقائد میں خرابیاں ہیں. پابندی نہیں لگنی چاہیے تھی میرے نزدیک, تو شیعہ پہ, بریلویوں پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. ان کی بالکل. کمر ٹوٹی, بریلویوں کی یعنی وہ جو ایکٹیویٹی سیالکوٹ والی ہوئی اس میں اس فرقے کی کمر ٹوٹ گئی, ان کی فرقہ واریت کی. صحیح. اہل حدیث کے اوپر محمد سلمان نے خود کش حملہ کر دیا. بالکل. اہل تشیع کی اپنی کہانیاں خود اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں. تو بالکل. چاروں فرقے اس ایک مہینے دسمبر 2021 کے اندر, یعنی جو ڈیمیج آج سے 30-40 سال یا 50 سال بعد ہماری ویڈیوز کی برکت سے ہونا تھا نا, تو وہ ویڈیوز کے بغیر ہی جی اللہ جی تعالیٰ نے راستہ صاف کر دیا. اب میدان آپ کے سامنے ہے, کسی نے کسی کی بات نہیں سننی. اب جو لوگ بھی باتیں کریں گے نا قرآن و سنت کے دلائل پہ, ان کی باتیں ایکسیپٹ ہوں گی, ادروائز لوگ نیچے لکھیں گے میاں. بالکل. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. میاں. بالکل. ہاں جی چلے, ہاں جی ہاں بہت جی. بہت شکریہ علی بھائی, آپ نے ہمیں جزاک جوائن اللہ کیا. خیر واحسن الجزا جی, جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو قبول جزاک کرے. اللہ علی بھائی, بہت بہت جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی جی علی میں بھائی اس آپ. کو, ہاں جی الحمد للہ ویڈیو آف کر دیتا ہوں اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے. نہیں نہیں علی بھائی آ رہی ہے بالکل بات. ٹھیک آ رہی ہے, آپ کا نیٹ میں شاید تھوڑا ایشو تھا پہلے. جی 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 علی بتائیے. بھائی اسٹارٹ ہاں جی کریں. میرے خیال ٹائم ضائع کیے بغیر میں بس وہ کامنٹس دے رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ انہی حالات و واقعات سے لوگوں کو گزرنا پڑا ہے, اور آپ سب لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو, اہل بیت علیہم السلام کو تو بہت بڑے لیول کی قربانیاں دینی پڑی. ہمیں تو بڑی چھوٹی سی تکلیف کے بعد انشاءاللہ ان لوگوں کی صف میں آخر میں کوئی جگہ مل جائے, انگلی کٹا کے ہم شہیدوں میں شامل ہو جائیں, ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. میرا خیال ہے ٹائم ضائع کیے بغیر جو کوئی اس دوران کچھ لوگوں نے سوالات کیے تھے وہ آپ مجھ سے کر لیں تاکہ میں اس کے اوپر کامنٹس کر دوں. جی علی بھائی اچھا سوالات آپ سے اچھا پوچھیں. پہلے تو ایک بھائی کا چھوٹا سا سوال ہے, وہ آپ نے بس پرسنلی آپ کہ آپ کون کون سی کتابیں پڑھتے ہیں, کتنا سوتے ہیں, آپ کی وہ شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو اتنا علم ہے کتنی دیر آپ اس کو ریڈ کرتے ہیں کتابوں کو, غیر عام بندہ تو نہیں کر سکتا ہم جیسا, شاید وہ یہ پوچھنا جی چاہ رہے ہیں. دیکھ لیں, یہ ایسے ہو بھی نہیں سکتا. میں نے اس کے اوپر پوری مجلس نمبر 50 ریکارڈ کروا دی ہے, انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا. میں سارے اسٹوڈنٹ سے کہوں گا اور آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں, آمدہ سے جو بھی اس قسم کی کوئی کیوری آپ سے پوچھے تو آپ اس کو مجلس 50 یا انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا ریکمینڈ کریں, جس میں 22 سوالات ہیں, آلموسٹ 4 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے. اس میں میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں تفصیل کے ساتھ. ایک دن میں تو ظاہر اتنا علم حاصل نہیں ہوگا. بنیادی طور پہ ہم سب کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ قرآن پاک کو پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر جس ترجمے پہ آپ کا دل ٹھکتا ہے, جس فرقے سے بھی ہیں, اسی کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیں بغیر اس کی تفسیر کے. اس کے بعد جب آپ کے پاس بیسک نالج آ جائے, ساتھ ساتھ نوٹس بناتے جائیں. پھر آپ تفہیم القرآن میں ریکمینڈ کرتا ہوں, اگر آپ نے آج کے دور کے قرآن کو سمجھنا ہے تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا لکھی ہوئی تفسیر ہے, وہ آپ کو PDF فارمیٹ میں ہماری ویب سائٹ پہ فری مل جائے گی. اب وہ آپ پڑھیں. اس کے بعد احادیث کی کتابوں میں سے مشکات المصابیح کو شروع کریں آہستہ آہستہ. بلکہ اب آپ کو تو دوبارہ ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں, پیرلل میں یہ جاری رکھیں.
اور قرآن کلاسز ہماری لینی شروع کر دیں. میں نے قرآن کلاسز کے اندر اس کے کانٹیکسٹ میں جتنی احادیث ہیں، اختلافی موضوعات ہیں، یہ سب کے سب ڈسکس کر دی ہیں. آلموسٹ 105 کلاسیں ہماری ریکارڈ ہو چکی ہیں. سورۃ الانعام آج کل چل رہی ہے. سورۃ الانعام تک اگر آپ پہنچ گئے، صرف سورۃ البقرہ ہی سن لی، تو آپ کے پاس آلموسٹ ہر ٹاپک کے اوپر نالج انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. اور اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں جی یہ ساری باتیں یاد کیسے رہتی ہیں؟ یاد اس لیے رہتی ہیں کہ میں اس کو بار بار بیان کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں اس کو بیٹھ کے رٹا مارتا ہوں. میں نے اتنی دفعہ اس کو بیان کیا، آٹومیٹیکلی وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. تو بہرحال ہر شخص اس لیول پہ نہیں ہوگا کہ وہ اس بڑے لیول کے اوپر کام کر سکے. جس کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے اس کو وہ آئیڈینٹیفائی کرے. اور کوئی ویڈیوز اچھی ایڈٹ کر سکتا ہے وہ کر لے، کوئی احادیث شیئر کروا سکتا ہے، آیات شیئر کروا سکتا ہے وہ کرے، کوئی بیان اچھا کر سکتا ہے وہ بیان کے ذریعے کرے. اور جس طرح مشاہد بھائی نے بڑی اچھی بات کی تھی، میں نے اکثر ویڈیوز میں کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کا اخلاص چیک کرنا ہے تو فوراً چیک کر سکتے ہیں. اگر اسے ہماری شکل سے یا ہمارے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ کوئی چڑ ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، تو مسلم سے تو سارے لوگ چڑ کھاتے ہیں کیونکہ وہ تو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو آپ وہ آیات اور احادیث جو آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹ انہی کے ترجمے کے ساتھ ان کو دکھائیں. پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ اصل میں حق سے اناد کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ جو بھائی کہہ رہے تھے نا 4 گھنٹے سوئیں، نہیں میرے بھائی آپ 6 سے 8 گھنٹے کم از کم سوئیں. اور جو لوگ ابھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا ابھی فی الوقت اپنی پوری توجہ اپنی تعلیم کے اوپر رکھیں. پیرلل میں جو گیمز کے لیے بہت زیادہ وقت ہے اس میں تھوڑا سا کٹ لگا لیں، تھوڑا ٹائم گیم کے لیے کر لیں، تھوڑا پڑھنے کے لیے. روزانہ آپ اگر قرآن حکیم کا ایک رکوع بھی پڑھتے رہے نا تو آپ آلموسٹ 1.5-2 سال کے اندر پورا قرآن کور کر لیں گے. 2 رکوع کریں تو 1 سال سے کم میں کر لیں گے. تو ایک مشکل کام نہیں ہے. قرآن کے اوپر ایمفسائز کریں. جب تک قرآن آپ مکمل ٹیکسٹ بک کور نہیں کرتے اور کسی کتاب کو پڑھنے کا مشورہ آپ کو نہیں دوں گا. نیکسٹ جی علی بھائی، ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ بخاری میں ایک حدیث نمبر ہے 1414 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ زکوٰۃ دینے نکلے گا اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ایک آدمی کے عقد میں 40 عورتیں ہوں گی. یہ قرب قیامت کے بارے میں یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے. میں نے امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے متعلق 12 صحیح احادیث، یہ میرا ایک پورا ڈیٹیل لیکچر ہے، وہ آپ کھول کے دیکھیں تو اس میں نے اس سب کو ڈسکس کیا ہے. یہ والی حدیثیں بھی ڈسکس کی ہیں. یہ الٹیمیٹلی قرب قیامت میں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور مال کی ریل پیل ہوگی. تو اس وقت جزیہ بھی موقوف کر دیا جائے گا، سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے، مال کی ریل پیل ہوگی. اس وقت بھی یہ ساری صورتحال ہوگی. یہ قرب قیامت میں ہونا ہے. خلفائے راشدین کے دور میں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک وقت ایسا آیا ہے تھوڑا بہت، لیکن جو ایک پرفیکشن کے ساتھ ہے وہ تو قرب قیامت میں آنا ہے، اس سے پہلے نہیں ہے. نیکسٹ. اچھا علی بھائی، یہاں پہ سب سے پہلے ایک بھائی نے سوال کیا تھا لیکن تھوڑا سا مجھ سے مس ہو گیا. رفع الجدین والی حدیث کا کچھ کہہ رہے تھے کہ راوی کذاب ہے. حدیث کو رفع الجدین والی کہہ رہے تھے. نہیں کوئی کذاب نہیں ہے. امام بیہقی نے اسے نقل کیا ہے سن کبرا البیہقی کے اندر، جو پوری سند بیان کی ہے عطا بن ابی رباح سے لے کے عبداللہ ابن زبیر سے ہوتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. تو اگر کسی کو وہ روایت ماننے کو دل نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے پھر ٹیسٹر ہے کہ وہ بخاری مسلم میں آ جائے، پھر تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. وہ جامعہ ترمذی میں آ جائے ان احادیث پہ جن کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا. بخاری مسلم تو ویسے صحیح ہے نا، اس میں عبداللہ ابن عمر کی، مالک بن حویرث کی، وائل بن حجر کی احادیث ہیں جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہونے والے اصحاب ہیں، وہ رفع الیدین کے ساتھ روایت کر رہے ہیں. تو اس پہ میرا مسئلہ نمبر 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے 8 علمی پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں. امام بخاری نے الگ سے ایک کتاب لکھی ہے جز رفع الیدین کے نام سے. انہوں نے اس میں پہلی روایت ہی مولا علی علیہ السلام سے لی ہے تاکہ کوئی شخص یہ گلے ہی نہ کر سکے کہ جی حضرت ابو بکر سے دکھائیں، حضرت عمر سے دکھائیں. بھائی اہل سنت ہوں اہل تشیع ہوں، دونوں حضرت علی پہ تو متفق ہیں. اگر کوئی حدیث چھپی رہ بھی گئی تھی تو حضرت علی جو تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے رہے اور خود امام الہدا ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کے بعد نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ سکھایا. جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور اسی حدیث کو امام بخاری نے
ابن ماجہ اور ترمذی سے بھی پہلے، چونکہ امام ترمذی کے استاد ہیں امام بخاری، اپنی کتاب جز رفع الیدین میں لی ہے. اس کا پی ڈی ایف آپ کو ہماری ویب سائٹ کے اوپر مل جائے گا. تو مولا علی جب رفع الیدین کر رہے ہیں تو حضرت ابوبکر عمر عثمان سے دکھانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. نیکسٹ. علی بھائی ابھی تک تو یہی سوالات 3 آئے تھے ہمارے پاس. میں نے لائیو یہاں سے بھی سوال لے لیا. السلام علیکم علی بھائی، آپ کی والی مشکات انڈیا میں نہیں ملتی، کیا ہم شیخ البانی کی مشکات پڑھ سکتے ہیں؟ اس سے فائدہ وغیرہ لکھتے ہیں. کیوں نہیں، مشکات تو ساروں کی ایک ہی ہے میرے بھائی. یہ مشکات جو ہے یہ شیخ البانی ہے، شیخ زبیر لزئی رحمہم اللہ اجمعین، ان لوگوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے. یہ مشکات شریف جو ہے آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے کمپلیٹ ہوئی ہے. اس کے تعارف پہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ آپ دیکھیں، انٹروڈکشن آف مشکات المصابیح. یہ 2 اماموں نے مل کے لکھی ہے، امام بغوی نے اور ولی الدین تبریزی نے، اور ان دونوں کے درمیان بھی آلموسٹ 200 سال کا فرق ہے. پہلی دفعہ یہ جو پہلی 2 اس کی فصل ہیں وہ امام بغوی نے لکھی، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 800-900 سال پہلے. اس کے بعد پھر امام ولی الدین تبریزی نے تیسری فصل اس میں ایڈ کی. میں نے پورا تعارف کروایا تھا. شیخ البانی اور شیخ زبیر لزئی نے اس کے اوپر تحکیم لگائی ہے، اور وہ بھی ادر دین بخاری اور مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اوپر. چند ایک جگہوں پہ آپ کو اختلاف رائے کر سکتے ہیں کہ ان دونوں میں آئے. اوورال اگر آپ پہلی فصل دیکھیں اور اس میں احادیث دیکھیں، وہ تو بخاری مسلم کی ہیں، ان میں تو کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. دوسری فصل میں کچھ احادیث ضعیف ہو سکتی ہیں، اس میں کہیں پہ کنفلکٹ آ سکتا ہے، تو وہ آپ پڑھیں. بے شک وہ مشکات تو ایک ہی ہے. آپ بے شک دیوبندیوں کی پڑھ لیں، آپ بے شک بریلویوں کی پڑھ لیں، مشکات تو ایک ہے. تحکیم کا ایشو ہے، وہ تحکیم والا مسئلہ آپ بعد میں دیکھ لینا. مشکات کے ہر چیپٹر میں اگر آپ پہلی فصل پڑھ لیں تو وہ بخاری مسلم کی ہے، اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں. تو یہ کسی یعنی امام نے نہیں، آج کے دور کے امام نے لکھی، انہوں نے صحیح اور ضعیف کے حکم لگائے ہوئے ہیں. تو پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لینا اگر وہاں سے نہیں مل رہی، پی ڈی ایف تو موجود ہے. نیکسٹ. صحیح علی بھائی، سوالات تو میں نے زیادہ نہیں لے رہا کیونکہ سوالات بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ہم اس سلسلے کو جو ہے نا جمعے کے بھی لائیو سیشن پہ چھوڑتے ہیں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ایکسپیرینس یہاں ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں. تو جلدی سے آپ علی بھائی یہ بتا دیں کہ یہ جو قرآن و سنت کی جو دعوت آپ نے پھیلائی اور بڑے ماشاءاللہ بڑے لیول پہ یہ پھیل چکی ہے، تو آپ یہ تمام دیکھنے والے جتنے بھی آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو آپ کیا میسج دیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنا جو ہے اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، اس دعوت کو مزید کس طرح پھیلا سکتے ہیں؟ میسج تو پچھلی دفعہ آپ نے اپنے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کر دیا تھا، وہی میسج بار بار ان کو شیئر کروا دیا کریں. اس وقت میرے پہ خاص کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں شرح صدر کرنی تھی میں نے بیان کر دی. ظاہر ہے بار بار تو میں اب اس کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا. آج کی گفتگو کے حوالے سے میں بس یہی کہوں گا کہ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنا جو آپ کا اسٹرانگ ایریا ہے اسے آئیڈینٹیفائی کریں. اگر آپ اچھے لکھاری ہیں تو لکھ کے دعوت کا کام کریں، اچھے ایڈیٹر ہیں تو ایڈیٹنگ کریں ویڈیوز کی، اگر اچھے سپیکر ہیں آپ تو سپیکنگ کے ذریعے دعوت کو پھیلائیں. اور ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ میرا جو انٹرویو ہے، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا مجلس 50، وہ ضرور دیکھیں. اس میں میں نے سارے ٹپس بتائی ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں لرن کیے ہیں کہ دعوت آپ نے کیسے دینی ہے. اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ٹپ ہے وہ میری طرف سے ٹوٹکا یہی ہے کہ آپ نے جس سے بھی بات کرنی ہے اس سے اس کے انٹرسٹ کا ٹاپک چھیڑنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میرے لیے اگر انٹرسٹ کا ٹاپک رفع الیدین ہے تو میں ہر بندے سے رفع الیدین کو چھیڑ کے بیٹھ جاؤں، یا اگر میرے لیے انٹرسٹ کا ٹاپک جنگ صفین ہے تو میں ہر بندے سے جنگ صفین لے کر بیٹھ جاؤں، یا میرے لیے انٹرسٹ کا ٹاپک جو ہے وہ دعوت الی القرآن ہے یا مزارات کی مذمت ہے تو میں یہ لے کے بیٹھ جاؤں. ہو سکتا ہے وہ ٹاپک وہ سننا ہی نہ چاہتا ہو. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دوست کا، آپ کے گھر والوں کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، اور اس انٹرسٹ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں وہ آپ کے ساتھ ہوں. ایگزیکٹلی 180 ڈگری بھی آپ کے ہوئے، یعنی وہ آپ کو یہ سمجھ رہے ہوں گے. اکثر جس طرح ہمارے بھائی قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو وہ وہابیت کا لیبل لگ جاتا ہے، تو ان کو بتائیں کہ بھئی وہابیوں سے آپ کو کیا مسئلہ ہے، تو وہ آپ کو 2-4 ان کی عیب گنوائیں گے کہ جی وہ یزیدی ہیں، وہ گستاخ رسول ہیں. تو ان کو کہیں جی کون سی گستاخی، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی انہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں اسماعیل دیلوی نے لکھ دیا، اشری تھانوی نے لکھ دیا. تو آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کب کہتے ہیں، ہم تو ان کو نہیں صحیح سمجھتے. اور پھر کہیں کہ اگر جان کی امان پائیں تو عرض کریں کہ اگر
اشرف علی تھانوی رسول اللہ غلط ہے، تو چشتی رسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ رسول اللہ کے سامنے قیامت والے دن اس کلمے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو میرا خیال ہے جس میں تھوڑے سی بھی ایمان کی رتی باقی ہوئی نہ اور ہٹ درمی پہ نہ ہوا، وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا۔ بس یہاں سے بات سٹارٹ کر دیں۔ اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں اگر کوئی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وعلیہ السلام کے بارے میں ڈسکشن کرنا چاہتا ہے تو آپ ان کو وہ ٹاپک بتائیں۔ ربیع الاول کے بارے میں آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ ربیع الاول منانا بدعت ہے، آپ ان کو ربیع الاول پہ نبی علیہ السلام کے معجزات بتائیں۔ اسی طریقے سے پھر آہستہ 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 ان کو کرتے کرتے لے کر آئیں کہ جی دیکھیں مولا علی علیہ السلام حضور کے سب سے قریبی تھے، 5 سال تک وہ کوفے میں انہوں نے دارالخلافہ شفٹ کیا، تو وہ 5 سال میلاد کے جب جلوس نکالتے تھے تو ہمیں اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ وہ تقریر کس کی رکھواتے تھے، نعت کون پڑھتا تھا وہاں پہ، جھنڈیاں کون لگاتا تھا، کس کی ذمہ داری ہوتی تھی، حسن و حسین اس وقت کیا کر رہے ہوتے تھے، سبیل کے اوپر ہوتے تھے، اور عمار ابن یاسر جو ہے وہ نعت کی پریکٹس کر رہے ہوتے تھے۔ تو اب جب یہ باتیں کریں گے تو ان کے فیس ریڈنگ آپ کو بتا دے گی کہ یار یہ تو نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک اہل تشیع عالم نے بڑی پیاری بات کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور انہوں نے جے ڈی سی کے تھرو رابطہ بھی کیا، مجھ سے فون پہ بھی بات ہوئی، میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ وہ ینگ سکالر ہیں، عارف ان کے نام میں آتا ہے، مجھے پورا نام نہیں آتا، جنہوں نے کہا کہ جی اگر کسی نے یعنی 14 اگست کے اوپر کسی کو انعام ملنا چاہیے تو انجینئر صاحب کو ملنا چاہیے کہ جنہوں نے صدیوں کی جو ایک اختلافات کی دراڑ تھی اس کو فل کیا۔ تو اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جی انجینئر صاحب کو وہ اپنے شیعہ کو سمجھا رہے تھے کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ انجینئر شیعہ کیوں نہیں ہو جاتا، تو میرے بھائی انجینئر نے نہ سنی ہونا ہے نہ شیعہ ہونا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، اور ان کے جد امجد نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تو مسلم ہے۔ تو کہنے لگا کہ انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو حجت مانتے ہی نہیں ہے، اور وہ خود شیعہ عالم کہنے لگے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے ماتم، جھولے، یہ گھوڑے، پنجے، یہ کیسے اس کو ثابت کریں، نبی علیہ السلام نے تو یہ کام نہیں کیا ہوا۔ تو وہ تو اس کو اس انداز میں بیان کر رہے تھے، لیکن یہ میرے لیے سرٹیفکیٹ ہو گیا ہے کہ ایک شیعہ عالم نے الحمدللہ یہ چیز مانی ہے کہ نبی علیہ السلام سے یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں، اور نہ آپ تعلیم کر کے گئے ہیں۔ ایک ہے اہل بیت کی یاد میں رونا، وہ تو ہم بھی روتے ہیں، شاید ان سے زیادہ روتے ہوں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جی دنیا کا سب سے بڑا شیعہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا کہ میں اہل بیت کا محبت کرنے والا ہوں، اور وہ مجھے کہے کہ تم اپنی محبت اہل بیت میرے ساتھ ایکسچینج کر لو، تو میں اس سے ایکسچینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اسی طریقے سے دنیا کا سب سے بڑا سنی چیمپئن اگر مجھ سے پوچھے کہ میری جو حضرت ابوبکر عمر کے ساتھ عقیدت ہے وہ ایکسچینج کر لو، تو میں ایکسچینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان کو تو وہ عقیدت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا تو تعارف، عمر سیریز کا تعارف اور ان کی زندگی کی کنٹریبیوشنز اسلام کے لیے ہمارے سے پہلے کس نے اس طریقے سے ہائی لائٹ کی تھی؟ تو وہ شیعہ عالم نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو حجت نہیں مانتے۔ سر یہ مسئلہ جو ہے نا یہ میری زندگی کا اعزاز ہے، کیونکہ میں اس شخص سے دین کو لوں گا جس کو اللہ نے آسمانوں سے ہمارا امام بنا کر بھیجا ہے، اس کی قبر مدینے میں ہے، دین آسمان سے نازل ہوا ہے، نبی علیہ السلام اس دین کے امام ہیں۔ باقی سب کے سب جن کو ہم امام کہتے ہیں وہ اس لیے امام کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ اپنی کو ذاتی تعلیمات پیش کرتے ہیں۔ ذاتی تعلیمات ہمارے لیے کسی کی بھی حجت نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر سے لے کر آخری انسان سب کے سب فالوور ہیں۔ تو یہی میرا میسج ہے۔ دوسرا جو اکثر لوگ آپ کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو آپ بھائیوں کو بتائیں کہ بلا ناغا آپ کے ماں باپ تو شاید آپ کو دعاؤں میں یاد نہ رکھتے ہوں ڈیلی، لیکن میری زندگی میں الحمدللہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کے لیے الحمدللہ پورے اہتمام کے ساتھ دعا نہ کروں، خوشو خضو کے ساتھ۔ تو یہ بے فکر رہیں، دعائیں آپ کو انشاءاللہ ہماری طرف سے مل رہی ہیں، آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ علی بھائی، بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ باقی میں ابھی بھی آپ کے ساتھ ہی انشاءاللہ، بس مجھے اسکرین سے آپ آؤٹ کر دیں، لیکن میں ویڈیو انشاءاللہ ساری دیکھوں گا۔ میرا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ظاہر انسان جب وہ قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام اکیلے تھے، پھر وہ اللہ نے ان کی مثال کسان کی دی ہے سورۃ الفتح کے آخری رکوع میں، کہ وہ ایک کومپل پھوٹی اور پھر وہ کسان جب پورے کھیت کو دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور اہل بیت وہ کھیت ہیں۔ تو میں بھی الحمدللہ یہ سب کچھ دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ علی بھائی، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ جی۔ السلام علیکم عماد بھائی، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں، کافی دیر سے آپ ویٹ کر رہے ہیں۔
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहिद बिलाल भाई खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। अम्माद भाई आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, आपके नेट में शायद मसला था। आपसे बात करने से पहले तमाम भाइयों से मुखातिब होना चाहूँगा। आप जितने भाई भी जो रह गए थे वो मैं लिंक दोबारा शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, आप हमें ज्वाइन करें। अली भाई आपको देख रहे हैं, कोई भी आप अली भाई को मैं सवाल करना चाहते हैं या अपने बारे में मैसेज देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं। अम्माद भाई आपकी तरफ वापस आते हैं। इमाद साहब आपकी तो वीडियोस हम भी देख रहे हैं, आपके चैनल पे वक्तन फ़वक्तन अपलोड हो रही हैं, तमाम फ़िरके के लोगों को आप कॉल्स वगैरह भी कर रहे हैं और उनसे दलाइल भी मांग रहे हैं। और अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि किसी भी बंदे ने जो आपको कुरान और हदीस से जो है ना वो दलील दी हो। तो मेरा आपसे सवाल ये है, क्या इतना कुछ देखने के बाद अभी भी आप दलील देनी भी कौन नहीं होना? जी जी, तो ये पूछना चाहता हूँ कि अभी भी आप देवबंदी हैं क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीही। अल्लाह के फजल करम से, आप भाइयों की दुआओं से, शेख मोहम्मद अली इंजीनियर साहब हाफिज़ अल्लाह ताला की दुआओं से और वालिदैन की और दोस्तों की दुआओं से मैंने और ख़ुद अल्लाह के फजल से तहकीक पहले भी की है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है और करता रहूँगा कि मैं देवबंदियत से ऐलान बरात करता हूँ। ठीक है जी, मेरा किसी से किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस फरमाते हैं वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। इसका मफ़हूम है कि अल्लाह की रस्सी यानी कि कुरान को मजबूती से थाम लो, तफ़र्क़े में ना पड़ो। कुरान यानी कि कुरान और सही हदीस, इसी पर सारे इंशाअल्लाह ताला अमल करना है, इसी पर मेरा जीना है, इसी पर मेरा मरना है। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो बाकी अल्लाह के फजल करम से ये मैंने बता दिया है, पूरी दुनिया ने देख लिया है। जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, जिसने मेरे चैनल को देखा होगा कि देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इनको मैंने कॉल की उलमा को, क्योंकि ये कहते हैं उलमा 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 से पूछे, उलमा से पूछे। केड़े उलमा को पूछिए? बरेलवी को पूछिए, देवबंदियों को पूछिए, अहले हदीस ने को पूछिए, किन्हें को पूछिए। ठीक है, आप सारे एक दूसरे को गुमराह कहते हो, मुर्तद कहते हो, काफिर कहते हो। अल्लाह माफ करे, हम तो किसी को मुर्तद काफिर नहीं कहते हैं। जिसने भी अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ा है और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, वो हमारे सरों का ताज है, हमारे सरों का जुमर है। तो कौन से उलमा से पूछें? मैंने देवबंदियों से, मैं एक ही आलिम की बात करूंगा बिलाल शाहिद भाई, कि मुफ्ती हनीफ जलंधरी साहब, जो कि वफाकुल मदारिस के इस वक्त पाए के इनके बड़े आलिम हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो गए, इलियास गुम्मन साहब, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, जितने भी सईद असद साहब, सईद खान साहब हो गए, मैसेज टीवी पे भी उलमाए किराम आते हैं, सारे उनके मातहत हैं। मैंने उनसे ये पूछा है कि यार अल मुहन्नद अल फन्नद जो आपकी किताब है कायद उलमाए देवबंद की, उसमें जो अकीदा लिखा हुआ है कि नबी करीम पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जसद अतहर के साथ जो मट्टी मस करी और शुक्काबा से अफजल है, इसकी दलील दें कुरान या सही हदीस से, क्योंकि हुज्जत तो हमारे लिए यही है, कुरान और सही हदीस। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस इंतशार में नहीं पढ़ता, मैं इस इफ्तराक में नहीं पढ़ता। क्या मतलब कि आप यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं? आप खुद इंतशार फैलाना चाह रहे हैं? इसका मतलब है फिर जी तुसी कहानियां लिखी हैं ना, इससे रुजू करो, कि आप रुजू करें जी। हमारा अल मुहन्नद अल मुफन्नद से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी। और इसी तरह ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अपने नाम के इन्होंने कलमे पढ़ाए हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ रसूलुल्लाह, इससे भी रुजू करें यार, कि ये अल्लाह माफ करे, मैं आपको मुसलमान समझते हो, ये अकीदा ये कुफरी है। मुसलमान समझते हुए मैं आपको मुसलमान समझूंगा, मगर अकीदा ये कुफरी है। तो इससे मेरे भाई इसे रुजू करें। और मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से भी मैंने रब्ता किया कि यार ये आप जनाब बला अल मुहन्नद अल फन्नद से जवाब दें। तो अब्दुल्ला रजी अल्लाह पर बात शुरू उन्होंने कर ली। अल्लाह के बंदो, वो तो इसमें तो इजमा है कि अब्दुल्ला रजी अल्लाह हजूर करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं जी। और ये जो आपका अकीदा है ना, ये इजमा उम्मत नहीं है, ठीक है ना। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह तआला अलैह, कई दीगर मुहद्दिसीन जी, वो लिस्ट है। ये कहते हैं ना हमारे पास ये लिस्ट है जी,
ائمہ مجتہدین کی کہ ہمارا عقیدہ المحند کا المفند کا جو عرش و کعبہ سے افضل ہے اس پر ہے اجماع ہے، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کئی محدثین آپ کے عقیدے کے اگینسٹ ہیں. تو اچھا آپ مجھے یہ اقبال بھائی ایک منٹ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اب ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیں ایک دفعہ کہ آپ ابھی نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں. جی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جی میں عرض کرتا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. میں اللہ کے فضل کرم سے بحمدہ تعالی بخاری مسلم کے مطابق نماز پڑھتا ہوں، سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جو دلیل ملتی ہے رفع دین کرنے کی، رکوع میں جاتے رکوع سے اٹھتے میں رفع دین اللہ کے فضل سے کرتا ہوں اور موت تک انشاءاللہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل. اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں میں کر رہا، یہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ صرف جو عمل کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. چلے انجینئر صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ انجینئر صاحب کو کوئی میسج دینا چاہیں گے یا کوئی سوال کرنا چاہیں گے تو آپ جی میں ان کے لیے میں اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے شیخ ہیں کہ وہ انہوں نے اللہ پاک بہت جزائے خیر عطا فرمائے. جو حدیث پڑھتے ہیں نا 2812 کی، عمار رضی اللہ کے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو میں یقین میں نے رو پڑتا ہوں. ایک اس میں ایک اپنی کیفیت ہے، طاری ہو جاتی ہے. تو بس آپ میرے لیے دعا فرمائیں. انجینئر صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائیں، ایمان امال والی، اور قرآن اور صحیح حدیث کی وہ خدمت فرما رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن صحیح حدیث پر عمل کرنے والا بنائے. اور یہ اینڈ میں کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. جب یہ اندر سے آواز نکلے گی تو ایک ہی آواز نکلے گی کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم. آپ بھی کہیں میرے ساتھ کو گنا پڑھو، میں ہوں مسلم، بولے میں ہوں مسلم، علم کتاب ہے انشاءاللہ.